अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एतराज है। मैं हूं आदिल अब्बासी। ऑडियो टेप्स का मामला जेर बहस है मुल्क में। ऑडियो टेप एक के बाद दूसरी ऑडियो टेप आए जा रही है, जिसके बाद ये बहस जारी है। लेकिन मामला थमता इसलिए नहीं है, रुकता इसलिए नहीं है क्योंकि एक तरफ अपोजिशन ऑडियो टेप को सहारा बनाती है फॉर्मर जस्टिस रिटायर्ड साकिब निसार साहब के खिलाफ, तो दूसरी तरफ हुकूमत भी जो है वो जो मरियम नवाज साहिबा की ऑडियो टेप आई है जिसको वो तस्लीम कर बैठी हैं, उसको जो है बुनियाद बनाकर अपने मीटिंग्स में, अपने जलसों में और अपनी जो है वो मीडिया इंटरेक्शंस में उस पर बात कर रहे हैं। तो इसी पर हम बात करेंगे। हुकूमत की तरफ से ये फैसला सामने आ रहा है कि इसकी तहकीकात होंगी कि ये इश्तिहारात जो है वो क्यों कर जो है वो इतने ज़्यादा मखसूस मीडिया को दिए गए और बाकी जो है वो मीडिया का इस्तेसाल क्यों किया गया। और अपोजिशन की तरफ से ये कहा जा रहा है कि हम भी जो है वो पूरी तहकीकात चाहते हैं कि 2013 से लेकर आज तक कितने इश्तिहारात जो है वो दिए गए हैं, उसकी भी तहकीकात। तो ये मामला जेर बहस है। मुस्लिम लीग की तरफ से भी ये आ रहा है कि क्यों साकिब निसार साहब के मामले में हुकूमत इतनी मुतहर्रिक हो चुकी है, जबकि वो खुद अपने दिफा के लिए उस तरह सामने नहीं आ रहा। और हुकूमत की तरफ से ये कहा जा रहा है कि ये मीडिया का गला खुद दबाते हैं। इन मामलों पर बात करेंगे। कुछ हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं एहसन इकबाल साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सेक्रेटरी जनरल, सीनियर रहनुमा हैं। इस पर हम बात करेंगे। सर, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। मुझे ये बताइएगा कि जस्टिस रिटायर्ड साकिब निसार साहब की जो ऑडियो का मामला है वो बहुत ज़ाहिर जेर बहस तो है, बहुत प्रेशर से, बहुत उसको एक कमिटमेंट से कहना चाहिए PMLN जो है वो परसू कर रही है, लेकिन उसके लिए अदालत नहीं जाना चाहती। क्यों? जब आप लोगों को ये यकीन है कि ये सब ओरिजिनल है तो आप लोग अदालत का रास्ता क्यों नहीं इख्तियार कर रहे? जो नवाज शरीफ साहब का केस है उसमें साकिब निसार साहब की ऑडियो फर्स्ट एंड फाइनल एविडेंस नहीं है। अगर आप देखिए, एक तसलसल है जुडिशल हलकों से, जुडिशल ऑफिसर्स की तरफ से इसमें एविडेंस आ रही है। सबसे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सीनियर जज शौकत सिद्दीकी साहब ने ये बात रिकॉर्ड पे लाई और आपने देखा कि उन्हें सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने भी हेयरिंग नहीं दी। आज तक वो कह रहे हैं कि मुझे हेयरिंग दी जाए। इसके बाद जो जज अरशद मलिक थे उनकी वीडियो रिकॉर्ड पर आई जिसमें उन्होंने कहा कि मुझे ब्लैकमेल किया गया और ज़बरदस्ती मुझसे फैसला लिया गया। उन्हें अदालत ने बरतरफ किया मिसकॉन्डक्ट पे, लेकिन जो फैसला वो देके गए कहा गया कि वो दुरुस्त है। ये इसकी मिसाल ऐसे ही है कि आप किसी टीचर को कहें कि आप एग्जामिनर लगने के लायक नहीं हैं, लेकिन जिसको आपने फेल कर दिया वो फेल जरूर ठीक किया आपने। इसके बाद तीसरी जो राना शमीम साहब चीफ जज हैं गिलगित बल्तिस्तान के, उनका एक बयान आया, वो खुद पाकिस्तान में हैं और वो कहते हैं कि मैं उस बयान के साथ स्टैंड करता हूं। तो फिर चौथी अब ये ऑडियो आई जिसको साकिब निसार साहब से ज्यादा हुकूमत के तर्जुमान कंटेस्ट कर रहे हैं। हम ये कहते हैं कि ये जो इतनी सारी शहादतें जो मुस्लिम लीग नून की तरफ से नहीं आई, खुद अदलिया से मुतलका लोगों के हवाले से आई हैं, इस पे जरूर अदालत को नोटिस लेना चाहिए ताकि इस बात का अजाला हो सके कि किसी किस्म की साजिश नवाज शरीफ साहब की नाहली के पीछे थी। अच्छा, अब एहसन साहब, जब आप लोग ये प्ली लेते हैं तो जो तहरीक इंसाफ है उनकी तरफ से, हुकूमत की तरफ से, फवाद चौधरी साहब ने कहा, उन्होंने कहा कि जाली वीडियोस ऑडियोस बनाना नून लीग का वतीरा है। माजी में भी ये सब कुछ करते रहे हैं। वो ये समझते हैं कि आप लोग इसकी आड़ लेकर जो है वो अपने केस पर असरअंदाज होना चाहते हैं। और जब वो कहते हैं कि जी ये जो नवाज शरीफ साहब और मरियम साहिबा का केस है, जब भी हतमी मराहिल में दाखिल होने लगता है तो ये इसको सैबोटाज करते हैं, ऑडियोज वीडियोज आना शुरू हो जाती हैं। वो कहते हैं आप रसीदें दे दें, आप सबूत दे दें अदालत को, तो इसकी नौबत ही नहीं रहेगी कि आपको ऑडियो और वीडियो को बुनियाद बनाना पड़े अपने खिलाफ फैसले में। देखिए, जहां तक फवाद चौधरी साहब या हुकूमत के तर्जुमानों के बयानात हैं, मैंने तो पहले कहा कि वो किस हैसियत में जस्टिस साकिब निसार साहब के वकील सफाई बने हुए हैं। इस मामले में तो अगर सफाई देनी है तो जस्टिस साकिब निसार साहब ने देनी है, लेकिन यहाँ पूरी PTI उनकी तर्जुमान बनी हुई है और ये इसलिए बनी हुई है कि यही उनके इकदामात के बेनिफिशरी थे और ये इस बात के सबूत को मजीद क्रेडिबिलिटी देती है या उस शुबहात को यकीन में बदलती है कि देयर वाज सम काइंड ऑफ नेक्सस बिटवीन साकिब निसार साहब एंड PTI। और यही वजह है कि जस्टिस साहब जो है
وہ پی ٹی آئی کے سینیٹرز اور پی ٹی آئی کے لوگوں کے ساتھ لندن کے ٹرپس لیتے رہے، لندن میں ان کی میزبانی لیتے رہے. مجھے آپ بتائیے کہ دنیا کا کوئی جوڈیشل آفیسر ہے جو کسی سیاسی پارٹی کے نمائندوں کی کمپنی میں ان کی میزبانی کے اندر اس طرح دورہ کرتے؟ کس کی کمپنی میں ثاقب نثار صاحب جو ہے وہ میزبانی لیتے رہے سر؟ کس نے انہیں ہوسٹ کیا تحریک انصاف کے؟ یہ پی ٹی آئی کے جو سینیٹر صاحبان ہیں ان کے ساتھ گئے. مثلا کون؟ میرا خیال ہے فرق یہ کون تھے جو ان کے ساتھ تھے لندن کے دورے میں، ان کے ساتھ رہے مکمل. پھر ان کے اسی طرح جو وزیر ہیں واڈا صاحب، ان کے گھر میں جا کے ان سے ملاقاتیں کرتے رہے. اسی طرح جو عمران خان صاحب نہیں سر، ایسا صاحب ایک چیز ہے، آپ اس میں ابھی آپ دیکھیں، آپ کیونکہ آپ جو ہے وہ بڑے ایکسپیرینسڈ پولیٹیشین ہیں، سیزن پولیٹیشین ہیں. ابھی آپ نے کہا کہ میرے خیال میں ایک طرف یہ ہے کہ آپ ان کو باقاعدہ الیج کر رہے ہیں کہ وہ ان کو ہوسٹ کرتے رہے، پی ٹی آئی کے سینیٹرز اور ایم این ایز جو وزراء جو بھی تھے، اور دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں میرے خیال میں. آپ کے پاس کنفرم انفارمیشن تھی کہ ایز چیف جسٹس وہ جو ہے وہ پی ٹی آئی کے لوگوں نے ان کو انٹرٹین کیا، ہوسٹ کیا، اور کن لوگوں نے کیا، ان کے نام کیا ہیں؟ دیکھیے میں نے تو آپ کو بتایا نا کہ یہ تو میڈیا رپورٹس ہیں، اس میں تو کوئی شبہ نہیں کہ وہ جب ڈیم فنڈ کے لیے چندہ اکٹھا کرنے برطانیہ گئے تو پی ٹی آئی کے لوگ ان کے ساتھ گئے، اور وہاں پہ جو پی ٹی آئی کی ٹیم ہے اس نے ان کو ان کی آؤ بھگت کی، ان کے ریسیپشنز کیے. تو دیر از اے کلوز. بٹ میڈیا رپورٹس تو ہر پارٹی کے خلاف آتی ہیں نا، آپ کے خلاف جتنی میڈیا رپورٹس آتی ہیں آپ تمام کو تسلیم کر لیتے ہیں؟ نہیں، آپ تردید کریں نا اس کی. اور پھر آپ مجھے یہ بتائیے کہ جب جو ٹرائل جج ہے وہ ثاقب نثار صاحب کو یہ کہتے ہیں سپریم کورٹ کو کہ جناب ہم انصاف کے تقاضوں کے مطابق کچھ وقت چاہتے ہیں کہ ہمیں دیا جائے ٹرائل کو کنکلوڈ کرنے کے لیے، تو کیوں 25 جولائی جو کہ الیکشن کا ڈیٹ ہے اس سے پہلے کی مدت دی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کو ویکینڈ پہ بھی اوور ٹائم لگانا پڑے آپ کام کریں، لیکن the trial has to be concluded before 20. کیوں؟ یہ قوم جاننا چاہتی ہے. ٹھیک ہے، اگین آپ اب اس کی لیگیلٹی کو ڈسکس کر رہے ہیں نا، لیکن میرا سوال ابھی اپنی جگہ پہ ایگزسٹ کرتا ہے کہ آپ کے پاس ایویڈنس ہیں کہ ثاقب نثار سے، تاکہ سمجھنے میں یہ آسانی ہونا کہ کیا تحریک انصاف کا ان کا یہ بات ایک لحاظ سے درست ہے کہ کیوں پی ٹی آئی جو ہے وہ ثاقب نثار صاحب کے سٹیٹمنٹس کو ڈیفینڈ کر رہی ہے. انہیں نہیں کرنا چاہیے پریکٹیکلی یا پرنسپلی، کیونکہ وہ تو خود کریں گے ثاقب نثار صاحب. ظاہر اب آپ میڈیا رپورٹس پہ آ گئے تو اس لیے تھوڑا ڈیفیوز ہی ہو گیا معاملہ، کیونکہ میڈیا رپورٹس تو سب کے خلاف آ رہی ہوتی ہیں، لیکن کیا وہ تمام درست ہوتی ہیں؟ میڈیا یہ تو واقعات ہے نا. آپ مجھے بتائیے کیا ثاقب نثار صاحب پی ٹی آئی کے سینیٹرز کے ہمراہ ڈیم فنڈ اکٹھا کرنے برطانیہ نہیں گئے؟ نہیں، ڈیم فنڈ تو وہ اکٹھا کرتے رہے، لیکن اس سے پہلے آپ نے یہ کہا کہ پی ٹی آئی کے سینیٹرز اور وزراء ان کو جو ہے وہ ہوسٹ کرتے رہے، انہیں انٹرٹین کرتے رہے. یہ تو بڑا سیریس ایلیگیشن ہے نا. اگر ایک سٹنگ جج کو تحریک انصاف کے لوگ خرچہ ان کا فنڈنگ کر رہے تھے یا خرچہ اٹھا رہے تھے ان کے آفیشل ٹرپ کی، تو ویری ویری سیریس ایلیگیشن. کیا انیل مسرت صاحب نے برطانیہ میں ان کی ریسیپشن نہیں ہوسٹ کی؟ سر اس طرح میں نے آپ سے عرض کیا انٹریکشنز تو سب کے ہوتے ہیں نا. آپ بھی بطور وزیر جو ہے وہ کئی آفیشل سے، گورنمنٹ آفیشل سے ملیں، تقریبات میں ملتے ہیں، آپ لوگوں کا ججز کے ساتھ بھی انٹریکشن ہوتا ہے، جو ہر طرح کے لوگوں کے ساتھ آپ کا انٹریکشن ہوتا ہے. کیا اس سے یہ اسٹیبلش کیا جائے کہ اس میں جو ہے کوئی میل آف آئی ڈی انٹینشن ہے، کوئی انوالومنٹ ہے، کوئی گریڈ ہے؟ خیر میں چلے لیٹس موو فارورڈ. مجھے یہ بتائیں سر کہ اعتزاز احسن صاحب کہتے ہیں کہ نون لیگ ٹیمپرنگ مشین ہے. آڈیو کلپ کی حقیقت سامنے آ گئی. مجھے لگتا ہے کہ ثاقب نثار صاحب کا جو آڈیو کلپ ہے وہ ایڈیٹڈ ڈاکٹرڈ کلپ جو ہے وہ دکھایا گیا ہے دوسرے جج صاحب کو، رانا شمیم صاحب کو، اور اس پر ان سے بیان حلفی لیا گیا. آپ مجھے بتائیے کیا اعتزاز احسن صاحب یہ کہیں گے کہ مسلم لیگ نون بہت اچھی جماعت ہے؟ سب کو پتا ہے کہ وہ مسلم لیگ نون کے بدترین ناقد ہیں، تو وہ ہم پر تنقید ہی کریں گے. ان کی کسی تنقید پہ تبصرہ کرنا میں غیر ضروری سمجھتا ہوں. ٹھیک. اچھا سر یہ بتائیں کیا رانا شمیم صاحب نون لیگ کے عہدیدار نہیں تھے؟ وہ ہوں، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ ایک جوڈیشل آفیسر تھے. انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے اوتھ کے اوپر کہ میری موجودگی میں ثاقب نثار صاحب نے یہ گفتگو کی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ میں قرآن پہ ہاتھ رکھ کے اس کو ٹیسٹیفائی کرتا ہوں. اب عدالت کا فرض ہے کہ دونوں کو بلائیں اور دونوں سے بلا کے اس بات کا فیصلہ کریں کہ کون جھوٹ کہہ رہا ہے اور کون سچا ہے. ٹھیک. سر یہ جو ان کے صاحبزادے نے
بیانات دیے وہ آپ نے دیکھے ہوں گے پچھلے دنوں، جب انہوں نے یہاں تک کہا کہ جب آپ کی حکومت اگر دوبارہ آئے گی تو ان کے والد جو ہے وہ صدر پاکستان بن جائیں گے، تو وہ تو کہتے ہیں کہ کمٹمنٹس بھی جو ہیں وہ ان کے پاس ہیں، اور جس طریقے سے وفاقی حکومت بھی یہ کہتی ہے کہ ان کو مہم کا حصہ اس لیے بنایا کیونکہ وہ پی ایم ایل این کے عہدیدار رہے ہیں، ان کا تعلق ہے پی ایم ایل این سے۔ ان کے پاس صدر پاکستان چھوڑ کے امریکہ کے صدر بننے کی کمٹمنٹ ہو، اصل مسئلہ یہ نہیں ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے ایک بیان حلفی دیا ہے کہ میری میں ثاقب نثار صاحب نے ایک گفتگو کی ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ میں اس بیان کے اوپر سٹینڈ کرتا ہوں۔ تو اب یہ فیصلہ تو ہونا چاہیے نا کہ انہوں نے کیا جھوٹا بیان حلفی دیا ہے یا سچا بیان حلفی دیا ہے، کیا ثاقب نثار صاحب نے یہ بات کہی تھی یا نہیں کہی تھی۔ اس کا اس بات سے کوئی تعلق نہیں کہ ان کے بیٹے نے کیا کہا یا ان کا کیا ماضی ہے، ان کا کیا مستقبل ہے۔ انہوں نے ایک بیان حلفی دیا ہے اور برطانیہ کے اندر دیا ہے جہاں پہ بیان حلفی جھوٹا آپ نہیں دے سکتے۔ ٹھیک، آج احسن صاحب یہ بتائیے گا کہ جو اشتہارات والا معاملہ ہے، گزشتہ اس روز آپ بھی مریم نواز صاحبہ کے ساتھ ہی بیٹھے ہوئے تھے، شاہد صاحب بیٹھے ہوئے تھے، آپ تینوں ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اس وقت جب مریم صاحبہ نے اس کو اون کر لیا۔ کس کیپیسٹی میں مریم نواز صاحبہ جو ہے وفاقی حکومت کی طرف سے یہ اب اعتراض، وزیر اعظم نے کل اجلاس کیا اور بولا اس کی پوری تحقیقات کریں اور یہ تقسیم کرنے کی کوشش کی، کس حیثیت سے مریم نواز صاحبہ نے جو ہے وہ کچھ چینلز کے اشتہارات روکے تھے، کس کیپیسٹی میں یہ سب کچھ کیا تھا؟ دیکھیے، آپ مجھے بتائیے کہ اس آڈیو ٹیپ میں کسی جگہ یہ ذکر ہے کہ وہ سرکاری اشتہارات کی بات کر رہی ہیں؟ انہوں نے کہا تھا کہ میں پارٹی میڈیا سیل کے حوالے سے یہ بات کر رہی تھی، اور ایک پارٹی کا استحقاق ہے جس طرح کہ کسی بھی ایک کمپنی کا استحقاق ہے کہ وہ اپنا ایڈورٹائزنگ ریونیو کس کو دیتی ہے کس کو نہیں دیتی۔ ایک پارٹی کا استحقاق ہے کہ وہ اپنا ایڈورٹائزنگ ریونیو یا اپنی میڈیا کیمپین کس چینل کو، کس اخبار کو دیتی ہے کس کو نہیں دیتی، اس کے اوپر کوئی اس کے اوپر قدغن نہیں ہے۔ لہٰذا انہوں نے اس بات کو کہا ہے کہ میں نے اپنے پارٹی کی جو پبلسٹی کیمپین ہے اس کے حوالے سے یہ بات کی تھی، تو اس میں تو کوئی اور دوسری گنجائش نہیں رہ جاتی۔ اچھا، اب مجھے ذرا یہ بتائیں سر، اگر ہم چارٹ دیکھتے ہیں تو جو ہمیں نظر آتا ہے کہ کتنا چنک، کتنا شیئر کس چینل کو گیا، تو اس سے تو صاف پتہ چلتا ہے جن چینلز کی بات ہو رہی ہے، ایئر وائی تھا، اس میں سما تھا، 92 تھا، جن کی بات ہو رہی ہے، ان کو کتنے اشتہار دیے گئے؟ بالکل کسی کو 8 کروڑ، کسی کو 18 کروڑ۔ اس کے برعکس جو دوسرے گروپس ہیں جہاں پر پی ایم ایل این کے بہتر تعلقات تصور کیے جاتے ہیں، وہاں پر بہت بڑا چنک جو ہے اشتہارات کا وہاں پہ دیا ہوا ہے۔ تو اس سے تو یہ نظر آتا ہے کہ یہ صرف پارٹی فنڈز تک معاملہ نہیں تھا، پارٹی ایڈز کے اشتہارات تک معاملہ نہیں تھا، یہ معاملہ جو ہے وہ حکومتی سطح کے اوپر بھی تھا۔ اگر ہم یہ تھوڑی دیر کے لیے مان بھی لیں کہ وہ اپنی پارٹی کے اشتہارات کی بات کر رہی تھی، تو آپ کی گورنمنٹ کے اشتہارات تو بہت لمیٹڈ تھے ان گروپس کو۔ جی، میں آپ کو 2-3 باتیں سمجھانا چاہتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ جو بھی حکومت کی ہو یا کوئی ایڈورٹائزنگ ایجنسی جو ریلیز کرتی ہے، جو کلائنٹ ہوتا ہے، اس کی اپنی پسند ہوتی ہے کہ اس کی ٹارگٹ آڈینس کیا ہے اور وہ کس چینل کے ذریعے سمجھتا ہے، چونکہ ان لمیٹڈ پیسہ نہیں ہوتا۔ جب میں بھی اپنی وزارت میں اشتہار دیتا تھا تو ہمارے پاس اتنا ایڈورٹائزنگ ریونیو نہیں ہوتا تھا کہ ہم پاکستان کے ہر اخبار کو اشتہار دے سکیں، اور اگر آپ کے پاس ایک لمیٹڈ اماؤنٹ ہے تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ ٹارگٹ آڈینس کیا ہے اور کون سا چینل ہے جس کے ذریعے آپ اپنے ایڈورٹائزنگ ریونیو کے روشنی میں یا جو اتنا بجٹ ہے اپنے اہداف حاصل کر سکتے ہیں۔ لہٰذا یو کی ناٹ ریلیز ایڈز ٹو آل دا چینلز اینڈ آل دا نیوز پیپر۔ کہ آپ اگر ہماری حکومت میں دیکھیں تو پاکستان کے میڈیا نے جس قسم کی ہم پہ تنقید کی، اس کا بھی پاکستان کی تاریخ میں کوئی ریکارڈ نہیں ہے۔ اگر ہم اشتہاروں کے ذریعے میڈیا کو کنٹرول کر سکتے تو ہماری حکومت جس نے اتنا ترقیاتی کام کیا پاکستان میں، اسے اس قدر تنقید کا سامنا نہ کرنا پڑتا۔ میں اس وقت وزیر داخلہ تھا جب فیض آباد کے اندر ایک دھرنا جاری تھا اور ہم نے تمام میڈیا ہاؤسز کی منتیں کی کہ آپ اس سچویشن کو فلیئر اپ نہ کریں، اور پاکستان کا تمام میڈیا اس کی اس طرح کوریج کر رہا تھا جیسے وہ ورلڈ کپ کے اندر بال ٹو بال کوریج کرتے ہیں۔ اور ابھی آپ نے دیکھا حال ہی میں کہ اسی جماعت نے جب اپنی مارچ کی اور دھرنا دیا تو میڈیا بالکل سیدھا ہو گیا۔ آپ بتائیے کہ پچھلے 3 سالوں میں کیا
ہماری حکومت کے مقابلے میں میڈیا مثبت رپورٹنگ زیادہ نہیں کرتا رہا، تو اس کا مطلب ہے کہ اس حکومت نے اشتہارات کو زیادہ کامیابی سے میڈیا کی زبان بندی کرنے کے لیے استعمال کیا ہے۔ ہمارے دور میں تو کوئی میڈیا کا صحافی بے روزگار نہیں ہوا، ہم نے تو میڈیا کا گلا نہیں گھونٹا۔ سر ڈسپیرٹی بہت بڑی ہے، آپ کا آرگیومنٹ اگر میں یہ تسلیم کر لوں کہ آپ کی گورنمنٹ یہ چاہتی تھی کہ کس اخبار یا کس ٹی وی چینل کے ذریعے آپ جو ہے وہ اپنا میسج کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں، تو ایک طرف یعنی آپ کے نزدیک 2 ادارے یا ایک ادارہ جو ہے وہ 3 ارب کے اشتہارات کا یا ٹوٹل ملا لیں پنجاب سمیت تو 5 ارب 8 ارب، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ نے اشتہارات فلانی چینل کو دینے چاہیے تھے یا نہیں دینے چاہیے تھے، میں صرف آپ کے سامنے وہ فیکٹس رکھ رہا ہوں جس کے اوپر یہ سوال اٹھ رہا ہے کہ ایک طرف آپ 5-6 ارب کے اشتہار دیتے ہیں اور دوسری طرف 8 اور 18 کروڑ کے، تو آپ کو لگتا ہے کہ جو چینل یا جو اخبار آپ کا موقف صحیح طرح پہنچا سکتا ہے تو وہ اربوں روپے کے اشتہارات لے سکتا ہے، اور جو چینلز آپ کے خلاف ہیں آپ کو لگتا ہے جو وہ چینل جو ہے وہ ڈسپیرٹی اس طرح کی ہے کہ اس سے بظاہر یہ لگتا ہے کہ حکومت کا ٹلٹ ایسا تھا کہ چند چینلز کے علاوہ باقیوں کو جو ہے وہ اشتہارات کے ذریعے سیدھا رکھنا ہے۔ جب مریم صاحبہ یہ کہتی ہیں کہ ندیم ملک صاحب کو بہت موقع دیا گیا اور ندیم ملک صاحب نے پھر بھی جو ہے ان کا جو اینکر ہیں ندیم ملک صاحب، انہوں نے جو ہے وہ ان کا اب ہمارے ساتھ پیک نہیں چل سکتا، آپ لوگ ندیم ملک صاحب سے کیا کرانا چاہتے تھے بطور پارٹی؟ میں تصور کر لیتا ہوں جو انہوں نے نہیں کیا۔ یہ میرے علم میں نہیں ہے، آپ اگر کوئی ایسی آپ کے پاس معلومات ہے تو ان سے پوچھ لیجئے، میرے علم میں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ سر وہ کمپلیٹ آڈیو تو یہی بتاتی ہے نا جس میں وہ کہتی ہیں کہ پارٹی کے ایڈز، اگر ہم مان لیں آپ کہہ رہے ہیں پارٹی کے اشتہارات تھے وہ، تو پورے اس میں کلپ یہ ہے کہ وہ کہتی ہیں کہ ندیم ملک صاحب کو ہم نے بہت موقع دیا، سما کے جو اینکر ہیں۔ اگلی دفعہ جب ان کی پریس کانفرنس ہوگی تو اپنے رپورٹر کو کہیے گا ان سے سوال کر کے پوچھ لے، میرے علم میں نہیں ہے۔ اچھا آپ کے علم میں نہیں، چلیں ٹھیک ہے۔ سر پی ڈی ایم کیا کوئی کسی لاجیکل کنکلوژن کی طرف جائے گی؟ جی نہیں، پی ڈی ایم بہت کامیابی سے لاجیکل کنکلوژن کی طرف بڑھ رہی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ جب سے پی ڈی ایم قائم ہوئی اور ہم نے موبلائزیشن شروع کی، 10 ضمنی الیکشن ہوئے جو پی ڈی ایم کی جماعتوں نے یا اپوزیشن نے کامیابی سے جیتے، حالانکہ ضمنی الیکشن میں جو سٹنگ گورنمنٹ ہے اسے بہت بڑی ایڈوانٹیج حاصل ہوتی ہے، اور عموماً ٹرینڈ یہی ہوتا ہے کہ ضمنی الیکشن جو سٹنگ گورنمنٹس ہیں بالعموم وہ جیت جایا کرتی ہیں، لیکن یہاں پر یکسر اس حکومت کے خلاف عوام نے فیصلہ دیا، اور اس میں بڑی وجہ وہ پبلک اوپینین فارمیشن تھی جو پی ڈی ایم نے کی۔ اگر لیول پلینگ فیلڈ ہوتی تو یہ حکومت تو جوائنٹ سیشن جو تھا اسی کے اندر شکست کھا جاتی۔ سر ٹورڈز دی ویری اینڈ اگر بریف کامنٹ کر سکیں بیکاز مجھے یہ کلوز کرنا ہے سیگمنٹ، یہ بتائیے گا کہ سی پی این ای اور پی ایف یو جے دونوں نے جو ہے وہ شدید الفاظ میں مذمت کی ہے، آپ لوگوں یہ آڈیو کلپ والا اور انسٹرکشنز دینے والا معاملہ سامنے آیا ہے، یور ٹیک آن؟ جی میں پھر کہوں گا کہ انہوں نے شاید اس حوالے سے کیا ہے کہ وہ کسی طرح سرکاری اشتہارات سے متعلق بیان ہے، وہ پارٹی کے اشتہارات کے حوالے سے میری سمجھ کے مطابق بیان ہے، اور پارٹی کا استحقاق ہے، اس کے لمیٹڈ فنڈز ہوتے ہیں اور وہ لمیٹڈ فنڈز کو تمام چینلز میں ڈسٹریبیوٹ نہیں کر سکتی، البتہ جو ایک فیئرنس ہے حکومت کے جو اشتہارات ہیں اس میں جس حد تک ممکن ہو سکے وہ رکھنی چاہیے، اور انشاءاللہ آئندہ ہم کوشش کریں گے کہ کسی کو بلا جواز شکایت کا موقع نہ ملے، جیسے ماضی میں ملا ہے۔ ماضی کا میں نہیں کہتا، میں یہ کہتا ہوں کہ آئندہ ہم جو بھی پی ایف یو جے کا جو موقف ہے ہم اس کی روشنی میں کوشش کریں گے کہ کسی قسم کی شکایت نہ ہو۔ تھینک یو ویری مچ۔ احسن اقبال صاحب سیکرٹری جنرل پاکستان مسلم لیگ نواز ہمارے ساتھ موجود تھے اور بات کر رہے تھے ڈفرنٹ ایشوز کے اوپر۔ اب لیں گے ایک بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ موجود ہوں گے وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات فواد چودھری صاحب، جن سے ہم بات کریں گے کچھ اور اہم معاملات پر۔ جی ویلکم بیک۔ اب ہمارے ساتھ موجود ہیں وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات فواد چودھری صاحب۔ فواد صاحب سے ذرا بات کریں گے کیونکہ گزشتہ روز وزیر اعظم نے اجلاس کیا، اس میں بات کی کہ ہم انکوائری کریں گے، اس کی تحقیقات ہونی چاہیے کہ جو اشتہارات ماضی میں مسلم لیگ نون کے دور میں دیے گئے وہ کیوں مخصوص میڈیا گروپس کو دیے گئے اور باقی میڈیا کے ساتھ کیوں استحصال کیا گیا، اس پر کچھ اور اہم معاملات پر جو ہے وہ ہم بات کریں گے۔ چودھری صاحب تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس۔ پہلے یہ بتائیے گا کہ آج آپ نے ویسے بات کی ہے، میڈیا ٹاک بھی کی ہے، اس کے اوپر بھی میں ذرا یہ جاننا چاہ رہا ہوں، آپ نے جو رانا شمیم جج ہیں ان سے متعلق اور کچھ اور باتیں کی ہیں، لیکن یہ جو میڈیا والا معاملہ ہے یہی زیر بحث ہے کیونکہ آڈیو کی تحقیقات ہوں، آپ بھی کہتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں، کہیں ہوتی ہے کہیں نہیں ہوتی۔
کل جو اجلاس ہوا ہے اس میں وزیر اعظم نے ایگزیکٹ کیا کہا ہے, کس طرح تحقیقات ہوں گی اس سارے پروسیس کی؟ کل کے اجلاس میں تھا نہیں, میں چونکہ لاہور تھا, تو دوسرا وزیر اعظم ایسی بات ان کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ تو ایک ہماری انٹرنل انفارمیشن منسٹری کی انکوائری ہے اور وہ ایک ہونی ہے. وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ ظاہر ہے, جو میں دیکھ رہا تھا کہ آج مریم نواز کی ہے, مریم نواز وغیرہ پہ کامنٹ نہیں کرتے, نہ ہی یہ ان کا آفس کا تقاضا ہے کہ وہ اس طرح سے بات کریں. جو ایک اوور آل جنرل پرنسپلز ہیں وہ انہوں نے بتا دیے ہوئے ہیں, ان کے اوپر انشاءاللہ تعالی عمل درآمد ہوگا. اور جس طرح سے میڈیا کو پاکستان کے اندر نون لیگ نے استعمال کیا ہے, وہ کون سا کوئی بڑی کوئی ڈھکی چھپی بات ہے. انہوں نے تو بالکل ننگ دھڑنگ ہو کے میڈیا کو استعمال کیا ہے, اور میڈیا کے اینکرز کو, گروپس کو جس طریقے سے اپنی سیاست میں اپنا انہوں نے کیا ہے وہ تو سب کے سامنے ہے. اور ایک طویل عرصہ حکومت میں رہنے کی وجہ سے ان کے گروپس بن گئے ہیں, چاہے وہ جوڈیشری ہو, چاہے میڈیا ہو, چاہے بیوروکریسی ہو. یہاں پہ ان کے چونکہ بہت طویل عرصہ حکومت میں رہے ہیں تو ان کو یہ موقع ملا یہاں اپنے لوگ لگانے کا. وہ ایک پرابلم ہے جو تمام ہی جب نون لیگ کی جو اپوزیشن ہے وہ فیس کرتی ہے, چاہے وہ پہلے 88 میں بے نظیر بھٹو کی گورنمنٹ ہو, یا پھر کسی اور کی, یا پھر پی ٹی آئی کی حکومت ہو. تو انشاءاللہ ہم اس کو سارٹ آؤٹ کریں گے پورا. اچھا, اب ایک مسئلہ یہ ہے کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے احسن اقبال صاحب سے جب ہم بات کر رہے تھے تو میں نے احسن اقبال صاحب کو بتایا کہ جو ڈسپیرٹی ہے وہ بہت بڑی ہے, اور آپ اشتہارات جو بائیفرکیشن ہم دیکھتے ہیں اس کی جس طریقے سے کی گئی ہے, وہ ایک طرف اربوں روپے کی ہے اور ایک طرف چند کروڑ, 8 کروڑ اور 10 کروڑ اور 18 کروڑ. انہوں نے کہا معاملہ یہ اس طریقے سے ہے کہ ایک تو آپ اس کو الگ کریں, جو مریم بی بی والی بات ہے وہ تو پارٹی ایڈورٹائزمنٹ کی بات ہو رہی ہے, لیکن اگر آپ گورنمنٹ کی بات کرتے ہیں تو انہوں نے کہا ہماری گورنمنٹ نے جس چینل کو بہتر سمجھا, انہیں لگا, کیونکہ کچھ چینلز ایسے تھے جس میں انہوں نے کہا کہ ہمارا موقف بہتر طریقے سے پہنچ سکتا تھا, تو ہم نے ان کو جو ہے وہ اشتہارات اس لیے زیادہ دیے یا ایڈز پہ جو پیمنٹس ہیں اس لیے زیادہ دیں کیونکہ ہمیں لگتا تھا وہاں سے ہمارا موقف درست انداز میں جاتا ہے. اور جب میں نے پوچھا کہ باقی چینل سے پھر آپ کی کوئی مخالفت تھی, انہوں نے کہا مخالفت کی بات نہیں تھی, ہماری چوائس تھی کہ ہم اپنی پارٹی گورنمنٹ کی پالیسیز کو اس کے ذریعے ایگزیکیوٹ کر سکیں, دکھا سکیں. دیکھیں, یہ بات اس حد تک تو صحیح ہے کہ کسی بھی کلائنٹ کو حق ہے کہ وہ دیکھے کہ میری ایڈورٹیزمنٹ کہاں پہ بہتر ہو سکتی ہے, میری آڈینس کہاں پہ ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ مریم نواز کس حیثیت میں یہ چیز دیکھ رہی تھی, کیونکہ مریم نواز جو ہیں وہ تو نہ حکومت کا حصہ تھی, نہ وہ کوئی منسٹر تھی. یہ تو منسٹری آف انفارمیشن کا کرنے کا کام ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پرویز رشید ہوں, مریم اورنگزیب ہوں, یہ سارے تو پپٹس تھے اور ان کی کوئی حیثیت اوقات نہیں تھی. اور یہ صرف, اور جو سیل تھا وہ مریم نواز پرائم منسٹر آفس سے چلا رہی تھی. جب ایک پرائیویٹ آدمی حکومت کا فنڈ مینج کرتا ہے تو یہ کرمنل آفینس ہے. اور اب مریم نواز نے اس کا اعتراف کیا ہے کہ وہ پرائم منسٹر آفس میں بیٹھ کے یہ جو گورنمنٹ کا فنڈ ہے اس کو مینج کر رہی تھی. اب یہ کرمنل آفینس ہے اور اس کے اوپر ہم نے کمیٹی بنا دی ہے, وہ تحقیقات کر رہے ہیں اور مجھے امید ہے منگل بدھ تک اس کی رپورٹ ہمارے سامنے آ جائے. مگر وہ کہتے ہیں کہ جو مریم نواز صاحبہ کی آڈیو ہے اس کے اندر وہ پارٹی ایڈز کی بات کر رہی ہیں, اس کا سرکاری اشتہارات سے کوئی تعلق نہیں. اور کیا آپ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ کسی کلائنٹ کا رائٹ ہے کہ وہ جو ہے جہاں سمجھتا ہے اپنی ایڈورٹائزمنٹ کرے, تو اتنی بڑی ڈسپیرٹی آ سکتی ہے کہ ایک طرف اربوں کے اشتہار اور دوسری طرف چند کروڑ کے؟ وہ تو سیدھی سمپل بات ہے نا کہ انہوں نے اپنی چوائس کی, مریم نواز نے لوگ خریدے, اور اس کے علاوہ تو اور اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے نا. دوسری جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے جس طریقے سے, ایک تو یہ انفارمیشن منسٹری اور اس کا کام ہے, پھر اس وقت سیکرٹ فنڈ تھا ہمارے دور میں, تو چونکہ سیکرٹ فنڈ اویلیبل نہیں رہا آفٹر سپریم کورٹ ڈیسیژن, سیکرٹ فنڈ کے ریکارڈ میں اور پھر آئی بی کے ذریعے انہوں نے صحافیوں میں پیسے بانٹے, اور سپریم کورٹ کے پاس ایک لسٹ ابھی بھی ہے جن صحافیوں کو پیسے ملے. اور اسی طریقے سے جو انٹیلیجنس بیورو نے فنڈ کیے فورن وزٹس کئی. اب یہ منگل بدھ تک یہ لسٹ آتی ہے یا چیزیں مکمل ہوتی ہیں, ایک آدھ ہفتہ اور لگے گا, تو انشاءاللہ یہ آپ کے سامنے رکھیں گے کہ کون کون ہے جس نے اس گنگا میں ہاتھ دھوئے. سر, یہ آپ نے کہا کہ آج رانا شمیم صاحب نون لیگ کے عہدیدار تھے, انہیں چیف جج بنایا گیا, لہذا نون لیگ کی مہم کا عدلیہ کو فوری نوٹس لینا چاہیے. کمیشن بنانے کا مطالبہ کیا گلگت بلتستان کی جو ہائی کورٹ ہے انہوں نے بھی, ہائی کورٹ بار نے, اور وہ لوگ وہ بھی یہی کہتے ہیں
वो कहते हैं जी अदालत का नोटिस ले, पीटीआई क्यों जो है वो डिफेंड कर रही है साकिब निसार साहब की ऑडियोज को, और आप लोग राना शमीम साहब के मामले में कहते हैं कि जी ये इनकी पार्टी के थे। उन्होंने कहा बेशक हमारी पार्टी ने उनको अमेरिका का सदर बनाने की कमिटमेंट दी हो, क्योंकि मैंने उनसे सवाल पूछा कि उनके साहबजादे कहते हैं कि मुस्तकबिल में वो सदर बनेंगे अगर नून की गवर्नमेंट आएगी, और वो आपके ओहदेदार भी थे। वो कहते हैं अमेरिका का सदर बनाने की ऑफर की हो, लेकिन सवाल यह है कि क्या बयान हल्फी सच्चा है या झूठा, इसकी तहकीकात हो जानी चाहिए। देखिए ना, पहली बात तो ये है कि तहकीकात का फोरम क्या, जो ये लीक्स कर रहे हैं या ये जो हमारा मामला कर रहे हैं, ये चाहते क्या है, आप इनकी स्ट्रैटेजी को जरा समझें। ये कहते हैं कि केस क्या है, केस ये है कि 2016 में एक इंटरनेशनल स्कैंडल आया। जर्मनी के अखबार सुदित्चे ज़ेटबर्ग ने दुनिया के नोटोरियस लोगों की लिस्ट शाया की और कहा कि इन लोगों ने ऑफशोर कंपनियां बनाई हैं, उनके नाम के ऊपर प्रॉपर्टीज बनाई हैं। उसमें नवाज शरीफ और उनकी फैमिली का नाम भी आया। वो जो प्रॉपर्टीज हैं उनको इन्होंने कहा हमारी नहीं है, बाद में साबित हो गया इनकी हैं। अभी तक ये उसकी जो रिसोर्स है कि कैसे ये प्रॉपर्टीज खरीदी गई वो जवाब नहीं दे रहे। अब चाहते क्या है, अब ये चाहते हैं कि ये केस यहीं पे रुक जाए, कोई हमसे ये ना पूछे कि इन प्रॉपर्टीज का क्या सोर्स है, और लोग चले जाएं एफिडेविट की वेरिफिकेशन की तरफ, फलाने जज की टेप की वेरिफिकेशन की तरफ, फलाने की तरफ और फलाने की तरफ, और ये लगे कि हमें जो सजा हुई है वो तो दबाव में हुई है। अभी तक जवाब जो बुनियादी देना है वो ये है कि आपने प्रॉपर्टीज नहीं मानी, वो साबित हो गई, उनका सोर्स क्या है आपका लेने का, सीधी बात है। अब ये जो टेपें आई हैं या एफिडेविट आया है, इसकी तहकीकात किसने करनी है? एक बेंच इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट का मरियम नवाज की अपील सुन रहा है। आप उस अपील में ये एफिडेविट या टेपें या और भी जो है वो आप उस बेंच के पास जमा करवाएं, वो बेंच उसकी एविडेंशियली वैल्यू देख लेगा और फैसला कर देगा। ठीक, अब जरा ये एक और डेवलपमेंट, वफाकी काबीना ने जो सऊदी अरब से मिलने वाले $3 अरब स्टेट बैंक में रखने और उधार पर तेल की खरीदारी के मुआहदे की मंजूरी दी। अब ये जरा बताइएगा इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, कैसे ये हेल्पफुल होगा, ये सिर्फ हमारे रिजर्व्स के लिए ही है या फिर इसकी यूटिलिटी क्या है? रिजर्व्स के लिए होते हैं ऐसे ये पैसे जो आता है, रिजर्व के बाद नतीजे में आपको बस $1 जरा स्टेबलाइज हो जाएगा। देखिए प्रॉब्लम ये है पाकिस्तान, सीधी बात यह है कि अगर आपने अपने पाँव पे खड़ा होना है तो वो तो सिंपल बात है ना कि घर की आमदन ज्यादा होगी और खर्चा कम होगा तो घर खुशहाल होगा। अगर आपका खर्चा ज्यादा है, आमदन कम है, तो घर जो है वो मुश्किलात का शिकार रहेगा। हमारा प्रॉब्लम यह है कि हमारी एक्सपोर्ट्स जो है वो बहुत कम है, इम्पोर्ट्स बहुत ज्यादा है, लिहाजा हमारी मईशत जो है वो एक स्ट्रगल करती है हमेशा। अब आकर के हमने एक अपने पाकिस्तान में एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कल्चर रखा है, इंडस्ट्री को रिवाइव किया है, चीज़ों को रिवाइव किया है, और आईटी आप देखें हमने उसको नया बूस्ट दिया है। सो कोशिश ये है कि जितना अरसा हमें एक्सपोर्ट बढ़ाने में लगे, इन द मीन टाइम इस एरिया को हम मैनेज कर सकें। सो हम IMF से पैसे ले रहे हैं, हम सऊदी अरेबिया से पैसे ले रहे हैं, हम बाकी दोस्त मुल्कों से ले रहे हैं, ताकि अवाम को उसका डायरेक्ट। देखिए पाकिस्तान में जो बड़ी कामयाबी है इकोनॉमी में भी, कि कोविड के बाद दुनिया में कितने मुल्क 5%, अभी आज तो बल्कि खबरें आ रही हैं कि शायद हम 5.5% के ऊपर जो है वो हमारी फिगर चली जाए ग्रोथ की, विच इज टू बिग कोविड के बाद। तो इंशाल्लाह ये चीजें हैं जो आर्जी हैं, इनको देख रहे हैं अभी। सर आपने आज अभी ये IT सेक्टर की भी बात की है, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में आज जो है वो SCO और चाइनीज कंपनी जोंग के दरमियान एक एग्रीमेंट भी हुआ है, MOU साइन हुआ है, जिसमें जो वहाँ नेटवर्क टेक्नोलॉजी को मजीद स्ट्रेंथन करने के लिए काम हो रहा है। ये भी बड़ी एक अच्छी डेवलपमेंट है। इसके जरिए जो है वो क्या क्या मजीद क्या इकदाम किए जाएंगे? देखो अगर आपने लीव फ्रॉग करना है तो जाहिर है कि आपको टेक्नोलॉजी के ऊपर रिलाय करना पड़ेगा। चीन की जो मेजर कंपनीज हैं टेक्नोलॉजी, उनको हमें पाकिस्तान के अंदर आए, यहाँ पे वो इन्वेस्टमेंट करें, और यहाँ पे पाकिस्तान एक अपॉर्चुनिटी देता है चाइनीज कंपनीज को टू एक्सपेंड। तो आई थिंक दिस इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी, अच्छा टाइम है हमारे लिए। ठीक है, एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो कुछ अहम सवाल सामने रखेंगे, क्योंकि महंगाई तो है और मुश्किलात का सामना है। अगर हुकूमत की ग्रोथ बढ़ रही है, रिकवरीज हो रही हैं और हुकूमत इकोनॉमी से बड़ी होपफुल है, तो वो मासेस में किस वक्त ट्रांसफर होगा? तेल की कीमतें भी गिरी है। एक ब्रेक के बाद फिर मजीद बात होगी। वेलकम बैक। फवाद साहब ये बताइएगा, अब तेल की कीमतें आलमी मंडी में गिर गई हैं, आपकी गवर्नमेंट कह रही है इसका असरात दिसंबर में नजर आएंगे, मुकम्मल तौर पर पास ऑन कर सकेंगे
عوام کو اس کا ریلیف دے گا؟ کیونکہ حکومتیں یوزولی لیویز کی مد میں اور دوسرے طریقے سے جو ہے وہ اپنے پاس ہی رکھ لیتے ہیں. اور دوسری چیز یہ بھی ہے کہ کیا ابھی جس طرح کووڈ دنیا میں پھیل رہا ہے، یورپ میں بھی دوبارہ سے تیزی سے پھیل رہا ہے، ہماری کیا اس کے لیے تیاری ہے؟ ہم کس طریقے سے جو ہے وہ اس ساری سچویشن کو دیکھ رہے ہیں؟ ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے تو کووڈ سے الحمدللہ ابھی تک تو بہت اچھا پاکستان جو ہے وہ ہم نے مقابلہ کیا ہے، اور اس وقت بھی کووڈ کی صورتحال سنگین نہیں ہے. میں اس میں NCOC کو بڑا کریڈٹ دینا چاہوں گا، جس طرح سے پرائم منسٹر صاحب نے شروع سے ایک ویژن دیا اور ہم بڑی کامیابی سے جو کووڈ ہے اس سے ہم باہر نکلے ہیں، تو اس میں تمام لوگ جو ہیں وہ مبارکباد کے مستحق ہیں. اس کے ساتھ اب یہ جو نئی رو آئی ہے، ابھی ظاہر ہے اس کے امپیکٹ آ رہے ہیں. جس طرح ابھی آپ نے تیل کا ذکر کیا، کیونکہ تیل کو ایک جھٹکا لگا ہے، کیونکہ اچانک گروتھ بہت بڑھ رہی تھی، پورے یورپ میں دوبارہ سفری پابندیاں لگ گئی ہیں، تو تیل کی قیمت گر گئی ہے. اب اس کا ہماری ایکسپورٹس کے اوپر کیا اثر آتا ہے، اکانومی پہ کیا اثر آتا ہے، یہ ابھی ظاہر ہے کہ اس کو ہمیں بڑے غور سے دیکھنا ہے. اور اس سے زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ کیا یہ لہر ہمارے ہاں تو نہیں دوبارہ یہ چوتھی لہر شروع ہو جائے گی. سو ہمیں احتیاط کی بھی ضرورت ہے، اور ہم پچھلے 3 لہروں سے ہم بچے ہیں. اللہ کرے ہمیں اس کا بھی جو سامنا ہے وہ ہم کامیابی سے کر پائیں. سو اس کے بعد امپورٹنٹ ہے کہ ہم اپنی اکانومی کو سہارا دے سکیں. لیکن مہنگائی ضرور ہے، لیکن لوگوں کی ان ایکول بڑی ہے، لیکن انکم لوگوں کی بڑی ہے. فارمر کی انکم میں بہت اضافہ ہوا ہے، جو ہمارا کنسٹرکشن کا مزدور ہے اس کی آمدن میں اضافہ ہوا ہے، انڈسٹری کا جو ورکر ہے اس کی آمدنی میں اضافہ ہوا ہے. جو تنخواہ دار طبقہ ہے اس کو یقیناً مشکلات کا سامنا ہے، اور خصوصاً ہمارے میڈیا والوں کی تنخواہیں بڑھا ہی نہیں رہے. ہم نے تو بڑا کا پیسے بھی دیے ہیں، 70 کروڑ روپیہ ہم نے 2-3 مہینوں میں دیا ہے. تو اللہ کرے کہ مالکان کو خیال کریں، میڈیا کی کچھ تنخواہیں بڑھائیں تاکہ ہماری جان بھی چھوٹے، ورنہ 24 گھنٹے مہنگائی ہوتی رہتی ہے. سر صرف میڈیا کی وجہ سے نہیں ہے، جہاں پر اگر کوئی انڈسٹری گرو کر رہی ہے وہاں مہنگائی بھی اس قسم کی ہے کہ پیسے آگے چلے بھی جاتے ہوں گے. اور آپ جو ہے وہ چلیں مجھے یہ بتائیں کہ مجھے انٹرویو دیا تھا شوکت ترین صاحب نے، اس میں انہوں نے یہ کہا کہ منی بجٹ جو ہے وہ جو اچھے بجٹ نہیں بنا پا رہے ہوتے وہ منی بجٹ لے کے آتے ہیں. پھر انہوں نے ایک انٹرویو دیا ندیم ملک صاحب کو، اس میں انہوں نے کہا کہ منی بجٹ جو ہے وہ آ سکتا ہے. آپ کو میں ذرا سنواتا ہوں، پھر یہ ڈسکشن سے کرتے ہیں. منی بجٹ اس وقت آتے ہیں اگر آپ سوچ سمجھ کے بجٹ نہ بنائیں. تو ہم نے تو اس وقت بڑی سوچ بچار سے یہ بجٹ بنایا ہے. یہ جو منی بجٹ ہے اس کو کب پریزنٹ کرنا ہے؟ یہ آپ کو اناؤنس کرنا پڑے گا. ہم کر دیں گے نیکسٹ ویک. نیکسٹ ویک ہم کر دیں گے. نیکسٹ ویک کر دیں گے. کون سا والا بیان جو ہے وہ ہم تسلیم کریں؟ منی بجٹ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ منی بجٹ اگر آپ یہ IMF کے بعد ظاہر ہے آپ نے ایڈجسٹمنٹس تو کرنی ہے، اس کو آپ منی بجٹ کہہ لیں یا آپ ایڈجسٹمنٹس کہہ لیں. تو ایڈجسٹمنٹس تو ہونی ہے. یہ جو IMF کا جو ہم ابھی ہم نے سائن کیا ہے اکارڈنگلی، اس میں آپ کو معلوم ہے کہ کچھ سیلز ٹیکس کے پارٹس ہیں جو ہم نے دوبارہ ان کو ریڈو اس کو دیکھنا ہے. اس طرح سے ٹیکسیشن ہے اس کو ہم نے دیکھنا ہے. تو کچھ نہ کچھ تو چیزیں ہیں جن کو ہم نے دیکھنا ہوگا. تو منی بجٹ آ رہا ہے، پھر منی بجٹ کہہ لیں، ایڈجسٹمنٹس کہہ لیں، ایڈجسٹمنٹس ہم نے کرنی ہے. منی بجٹ پتہ نہیں اس کے لیے صحیح لفظ ہے یا نہیں. اچھا، ٹورڈز دی ویری اینڈ پھر ایک تاریخ دے دی ہے PDM نے حکومت کے لیے مشکلات کھڑی کرنے کے لیے. انہوں نے کہا ہے بس دسمبر میں جو ہے وہ ہم حتمی مراحل میں داخل ہو رہے ہیں. دیکھیے عادل، بات یہ ہے، سچی بات یہ ہے کہ ہماری جو اس وقت اپوزیشن ہے نا، اس کی کوئی اسٹریٹجی کوئی نہیں ہے. نہ ان کے پاس کوئی مورل اتھارٹی ہے، نہ ہی ان کے پاس کوئی پولیٹیکل اسٹریٹجی ہے. یہ ایک ایسے ہی آپ سمجھیں کہ مختلف پارٹیز کا ایسے ہی ایک اجتماع ہو جاتا ہے جس میں وہ اپنے لوگوں کو ایسے سہارا دینے کے لیے جو ہے وہ کھڑا کرتے ہیں. لیکن یہ کھڑے ہوتے ہیں پھر گر جاتے ہیں، کیونکہ ٹانگیں اپنی نہیں ہیں. جب ٹانگوں میں زور نہ ہو، آپ اپنی ٹانگوں کے اوپر کھڑے ہونے کی حیثیت اہلیت نہ رکھتے ہو. سو ہر وقت ان کی ایک ہی کوشش ہوتی ہے کہ ہماری ڈیل ہو جائے. سو جب بھی دباؤ بڑھانے کی بھی بات آتی ہے اس وقت بھی ڈیل کرنا کی بات ہو رہی ہوتی ہے. اس وقت ان کا مطمع نظر صرف ایک ہے کہ جوڈیشری کو اپیلوں کے فیصلے کے اوپر دباؤ ڈالا جا سکے، کہ اپیلوں کا فیصلہ جو مریم نواز کا اسپیشلی کیس ہے اور شہباز شریف کا کیس ہے اس میں کیس کے فیصلے نہ ہو سکے. اس کے علاوہ کوئی اپوزیشن کا میں آپ کو سچی بتاؤں وہ اسلام آباد میں بھی ان کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، وہ صرف اپنے کیس تک میں. فواد صاحب مجھے بتائیں، EVM ظاہر ہے آپ لوگوں نے بل شل کرا لیا، کیا بلدیاتی آنے والا جو ہے وہ EVM پہ ہونا چاہیے؟
मतलब ईवीएम से मुराद यानी कोई टेस्ट कर लेने चाहिए उसमें? नहीं 100% होना चाहिए जी। मेरे ख्याल में इलेक्शन कमीशन को अब टेंडर करना चाहिए और ईवीएम प्रोक्योर करनी चाहिए और एटलीस्ट हमें 50% इलेक्शन जो है वो हम ईवीएम पे करा लें ताकि लोगों को एक समझ आए और इतना जो एक झिझक सी है वो तो खत्म हो ना फौरी तौर के ऊपर इलेक्शन कमीशन को ईवीएम। और ये ईवीएम कोई जो हुकूमत ने नहीं बनानी, दुनिया भर में बन रही है, मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। इलेक्शन कमीशन अपना क्राइटेरिया जारी करे और अपना टेंडर जारी करे, ईवीएम मशीन आ जाएंगी, वो प्रोक्योर कर ले। सर अगर ब्रीफ कमेंट कर सकें बिकॉज टाइम बहुत कम है मेरे पास। खान साहब ने, प्राइम मिनिस्टर ने खुद फैसला किया है लोगों के पास जाने का, यानी कुछ जलसे चलसे और ये सब कुछ करने का, क्योंकि पार्टी पे पूरी तरीके से ये यकीन नहीं है कि बलदियाती इंतखाबात के लिए कैंपेन चला सकें। इज इट करेक्ट? नहीं, जलसे तो करेंगे। प्राइम मिनिस्टर का ज़ाहिर अभी जो है वो एक अभी हम सेहत कार्ड लॉन्च कर रहे हैं, अभी अपना पाकिस्तान कार्ड जो अपना हमारे आ रहे हैं, जो हमने जो नए इनिशिएटिव्स लॉन्च कर रहे हैं वो तो ज़रा प्राइम मिनिस्टर ने लॉन्च करने हैं। तो दिसंबर में इंशाल्लाह हम जनवरी में अपनी जो एक पूरा जो हमारी कैंपेन है ये लॉन्च करेंगे लोकल गवर्नमेंट के। थैंक यू वेरी मच फवाद चौधरी साहब, वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम देखा, आदिल अब्बास को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर, आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arvnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।